बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तस्लीम नगा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। गुज़िश्ता रोज़ हमारा प्रोग्राम जो था वो हमने अपलोड किया, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थे जिसकी वजह से उसमें आवाज़ कुछ मिनट्स के बाद गायब हो गई थी। अब इस वजह से कुछ उस प्रोग्राम का हिस्सा हम दोबारा कर रहे हैं जो गुज़िश्ता रोज़ हमने बातें की, और कुछ आज की बातें होंगी। हो सकता है कि हमारा वीलॉग ज़रा लंबा हो जाए, लेकिन कल जैसे हमने मुबारकबाद भी दी थी 78वीं सालगिरह की, और एक नज़्म से जो एक मुशायरे में पढ़ी गई 14 अगस्त के हवाले से, आज से कुछ 10-15 बरस पहले हनीफ असदी साहब ने पढ़ी रेडियो पाकिस्तान के एक मुशायरे में, उसके उससे हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया था कि वफा के खुगर वफा करेंगे ये तय हुआ था, वतन की खातिर जिए मरेंगे ये तय हुआ था, बवक्त हिजरत कदम उठेंगे जो सुए मंजिल, तो बीच रस्ते में दम न लेंगे ये तय हुआ था। चार जानिब बहार आई हुई थी, लेकिन बहार को एतबार देंगे ये तय हुआ था। तमाम देरीना निस्बतों से गुरेज करके नए वतन को वतन कहेंगे ये तय हुआ था। खुदा के बंदे खुदा की बस्ती बसाने वाले खुदा के अहकाम पर चलेंगे ये तय हुआ था। बगैर तखसीस से पस्त बाला हर एक मकामे दिए मसावात के जलेंगे ये तय हुआ था। इसमें जो हासिल शेर मैं समझता हूं, किसी भी उलझन में राहबरों की रजा से पहले अवाम से इज़्न आम लेंगे ये तय हुआ था। तमाम तर हल तलब मसाइल को हल करेंगे, तमाम तर हल तलब मसाइल को हल करेंगे, जो तय नहीं है वो तय करेंगे ये तय हुआ था। लेकिन बहरहाल हमारे मुल्क में बहुत कुछ हुआ, लेकिन ना तो अवाम से इज़्न लिया गया और ना ही गैर तयशुदा चीज़ों को तय किया गया, बल्कि हमने तयशुदा चीज़ों को भी उठाकर फेंक दिया। बहरहाल 14 अगस्त हम मनाते हैं बड़ी धूमधाम से, लेकिन 13 अगस्त को हमारी कौमी असम्बली ने रोलट एक्ट की एक्सटेंशन का बिल पास किया। ये कभी तय नहीं हुआ था। वो बदनामे ज़माना कानून जिसमें लोगों को बिला वजह बगैर बताए तवील अरसे तक कैद रखा जा सकता था, उसकी तरमीम की गई, और हमारे मुल्क में हमारी असम्बली में हमारे ही वोटों से तय होने वाले लोग कामयाब होने वाले। हालांकि वो जो थे वो ज़्यादातर तो उनमें से फॉर्म 47 के हैं, लेकिन फिर भी कम से कम नाम के वोट तो उन्होंने हासिल किए हैं ना, अवाम की खातिर नहीं की। पहले ही हमारे मुल्क में एक मसला चल रहा है लापता अफराद का, जबरी लापता अफराद। उसके लिए 1 महीना सा जायद हो गया है। बलूचिस्तान से गई हुई खवातीन, वालिदैन जिनके बच्चे जिनके भाई गायब हैं कई कई बरसों से, वो एक एहतजाज कर रहे हैं और कह रहे हैं, रियासत से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रियासत चाहती है कि वो उनसे बात न करें। रियासत चाहती है कि जो कुछ मैं कर रही हूँ वो दुरुस्त कर रही हूँ, मैं अवाम की भलाई नहीं चाहती, मैं ज़ाती मफाद देखना चाहती हूँ। बहरहाल ये जुल्म है, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो रुक जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। लेकिन ये लोग जो हैं ये सोचते नहीं। बलूचिस्तान के हालात इतने बुरे हैं, इतने बुरे हैं कि 1 महीने के लिए वहाँ इंटरनेट बंद है। केपीके में हालात बहुत बुरे हैं। बाजोड़ में बच्चों की लाशें उठाई जा रही हैं
اور آپریشن میں خواتین بچے بلا تخصیص ان کی جانیں جا رہی. ہمارے فوجی مارے جائیں تو شہادت کا رتبہ حاصل کرتے ہیں، دوسری طرف سے کوئی مسلمان مارا جائے، بلوچ مارا جائے، پختون مارا جائے تو اسے کہا جاتا ہے کہ فتنۃ الہندوستان ہے، فتنۃ الخوارج ہے، جہنم واصل ہو گیا. یہ آپ کو کس نے حق دیا؟ ہمارے یہاں یہ تو ایک شخص کی مرضی سے سب کچھ چلتا ہے. مثال کے طور سے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے جو امریکہ کا دورہ کر کے آئے ہیں اور بیلجیم میں گئے ہیں، جو کچھ انہوں نے امریکہ میں کہا وہ اتنا خطرناک ہے کہ حالانکہ وہاں کیمرے نہیں تھے، لیکن ظاہر ہے جو لوگ گئے تھے ان کے کان تھے، ان کا دماغ تھا، انہوں نے اسے سنبھال کے رکھا، اسے کوٹ کیا اور باہر آ کر بتایا. وہ مجھے یاد آ رہا ہے ایک واقعہ کہ یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں ایک تقریب تھی جس کے مہمان خصوصی اس وقت کے صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف ہوتے. تو انہوں نے بات کرتے کرتے اچانک سے، اس زمانے میں یہ پرائیویٹ میڈیا اتنا نہیں ہوتا تھا، سرکاری میڈیا ہوتا تھا، پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان ہوتا تھا، تو اچانک سے انہوں نے اپنی تقریر کے درمیان فرمایا، پہلی مرتبہ جو فرمایا انہوں نے کہ یہ بلوچ مجھے مارنا چاہتے ہیں، اس سے پہلے کہ یہ مجھے ماریں میں انہیں ختم کر دوں گا. بہرحال تقریب جاری رہی. جیسے ہی تقریب ختم ہوئی پریزیڈنٹ صاحب تو چلے گئے. پریزیڈنٹ صاحب کے جو ملٹری سیکرٹری تھے وہ آئے، ایک ہی کیمرہ لگا ہوا تھا پی ٹی وی کا، یہ کہاں ہے، یہ بات آن ایئر نہیں جائے گی، فلاں نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا. پی ٹی وی والوں نے کہا کہ سر ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ یہ آن ایئر نہیں جائے گا. لیکن وہ بریگیڈیئر صاحب تھے، بریگیڈیئر غالباً بریگیڈیئر تھے، تو انہوں نے یقین نہیں کیا. انہوں نے کہا کیسٹ ہمیں دے دیں. پی ٹی وی کا جو پروڈیوسر تھا اس نے کہا نہیں میں کیسٹ نہیں دے سکتا کیونکہ میں نے جا کے یہ رپورٹ سبمٹ کرنی ہے، یہ نیوز چلنی ہے، تو میں آپ کو نہیں دے سکتا. تو انہوں نے کمال مہربانی کرتے ہوئے وہ ریوائنڈ کی وہ بات. جب اس جگہ پر آئے تو ریکارڈ کا بٹن دبا کر وہ پورا پورشن انہوں نے اریز کروایا اور یہ یقین کر لیا کہ اب ختم ہو گئی بات. لیکن ظاہر ہے 50 لوگ بیٹھے ہوئے سن رہے تھے، آڈینس میں لوگ موجود تھے، انہوں نے سنا اور سننے کے بعد وہ چیز باہر آئی. یہی کام جو ہے وہ امریکہ میں ہوا کہ جب کہا کہ اگر ہمیں کچھ ہوا، اگر ہم ڈوبنے لگے، ہم تباہ ہونے لگے تو ہم آدھی دنیا کو تباہ کر دیں گے، ساتھی لے کے ڈوبیں گے. ہم نے تو یہ کہا تھا کہ ہم بھارت کو اور دائیں بائیں جتنے ہمارے دشمن ممالک ہیں ہم انہیں تباہ کریں گے. لیکن بات وہ نہیں ہے جو کہی جائے، بات وہ ہے جو سمجھی جائے. اس کا مطلب کیا نکلا کہ جی ہم آدھی دنیا ڈبو دیں گے. جن لوگوں کی سمجھ میں یہ آیا اب اس پر امریکہ میں بھی شور شروع ہو گیا ہے، انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی شروع ہو گئی ہیں، جو ایٹمی ٹیکنالوجی کے خلاف کام کرنے والے لوگ ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں. اور اب ایک مطالبہ بہت بڑا امریکہ میں آیا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دیا جائے امریکہ. پھر اس کے بعد وہ بیلجیم چلے گئے. بیلجیم میں جا کر انہوں نے خطاب کیا، کچھ زیادہ محتاط تھے، اس طرح کی باتیں نہیں کی، لوگوں کو دعوت دی آئیے پاکستان میں ترقی کے مواقع ہیں، آپ یہ کریں گے ہم آپ کو یہ کریں گے، ہم آپ کو وہ کریں گے. ساتھ میں انہوں نے کہا کہ اسے مجھ سے معافی مانگنی پڑے گی. اس سے لوگوں نے یہی اندازہ لگایا کہ وہ عمران خان کی بات کر رہے ہیں. لیکن اس تقریر کے بعد دوران ایک بزرگ صاحب تھے جنہوں نے کھڑے ہو کر ایک سوال کیا فیلڈ مارشل صاحب سے کہ اگر ہم آئیں اور آ کر اپنے ملک میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کریں اور کل کو کسی وقت فوج ہم سے ناراض ہو جائے تو کیا ہمارے ساتھ بھی وہی سلوک کریں گے جو آج کل آپ ملک ریاض کے ساتھ کر رہے ہیں؟ اس سوال کا جواب دینا تو درکنار، واقفان حال کہہ رہے ہیں کہ جب فیلڈ مارشل صاحب کو بہت غصہ آیا
اور وہ تقریب سے کھانا کھائے بغیر چلے گئے. لیکن معافی منگوانے والی بات جو ہے وہ اپنی جگہ. اب خلاف فطرت آپ کام کیوں کر رہے ہیں؟ ایک چیز بہت اہم ہے کہ ان پاکستانی قوم نے گزشتہ 2 دنوں میں یہ ثابت کیا، 13 تاریخ کو، 14 تاریخ کو، اور اب کل 16 تاریخ کو بھی کچھ نہ کچھ کریں گے، کہ ہم جو ہیں عمران خان کے ساتھ ہیں، تمام تر جبر، ظلم اور زیادتی کے باوجود. اور مزیدار بات کیا ہے کہ وہ ایک انڈین فلم کا ایک ڈائلاگ تھا کہ جی ایک جعلی پولیس مقابلے میں قصہ چل رہا ہوتا ہے کیس، اور اس میں جو وکیل ہے وہ یہ کہتا ہے کہ چونکہ ملزم مسلمان تھا تو انہوں نے کہا کہ اس کے گھر سے دہشت گردی کی چیزیں نکلی ہیں، جس میں ایک قرآن مجید کا نسخہ تھا، ایک فیض احمد فیض کی کتاب تھی کی جلد کا قصہ تھا، اور کچھ بھگوت گیتا تھیں. تو اب ہمارے ہاں بھی یہ دہشت گردی کی چیزیں عام طور پر پائی جاتی ہیں، اور ہمارے پولیس والے ان کو برآمد کر رہے ہیں. جیسے لاہور میں انہوں نے کیا کہ ایک دکان پر چھاپا مارا جس پر انہوں نے بارود سے بھری ہوئی کوئی 2 درجن سے زائد ٹی شرٹس برآمد کر لیں، جن پر بارود تھا عمران خان کی تصویر کی شکل میں. عجیب جاہل لوگ ہیں ہمارے، شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنتے ہیں. اور پھر اگر ہم دیکھیں یہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار جب مشکل وقت آتا ہے تو محمود مسعود کی طرح سلطانی گواہ بھی بن جایا کرتے ہیں. بہرحال دوسری طرف اگر ہم یہ دیکھیں کہ کل جو ہے وہ اندھوں نے ریوڑیاں بانٹی. یہ تو سنتے ہیں نا، مشہور کہاوت ہے کہ اندھا بانٹے ریوڑیاں اور بار بار دے اپنوں کو. تو اندھوں نے ریوڑیاں بانٹی اور اپنوں کو ہی بار بار دی. اور جو نئے نام آئے ان میں کیا ہی خوب بات ہے. بلکہ اس سے پہلے میں ایک چیز اور بھی عرض کروں کہ ہمارے ملک میں وہ اپنا قائد اعظم تو اب جان سے چھوٹ گئے، کیونکہ اب ہمارا یوم آزادی تو تھا ہی نہیں. یہ ہمارا مارکہ حق تھا. اگلے برس ہم مارکہ حق کی دوسری برسی منائیں گے اور دوسری سالگرہ منائیں گے. پاکستان تو گیا تیل لینے، کیونکہ پاکستان جو تھا قائد اعظم نے دیا تھا. قائد اعظم کا پاکستان تو رہا نہیں، وہ تو 16 دسمبر 1971 کو خلیج بنگال میں غرق ہو چکا، لیکن اس سے تسلیم کرنے میں بھی انہیں 50 سال لگ گئے. مطلب کیا ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتی. آج آپ نے وہ کیا، مارکہ حق کیا. اور مزیدار بات کہ جن لوگوں کو آپ نے اس میں مارکہ حق میں، اس سے پہلے کی جو میں بات کر رہا تھا کہ قائد اعظم کی تصویر ہٹ گئی تمام سرکاری اشتہارات میں سے، بہت سارے سرکاری اشتہارات میں سے. اس میں سے علامہ اقبال غائب کر دیے گئے. قائد اعظم کی مزار پر پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، اب لیزر لائٹ کے شو ہو رہے ہیں. عجیب مسائل ہیں ان لوگوں کے. کیا ان لوگوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہی؟ یہ ایک ایسا ملک جس میں ایک بھی گولی نہیں چلائی گئی. یہ ملک حاصل کیا گیا اس وقت کے بر صغیر کے 3 میں سے ایک بہترین کانسٹیٹیوشنل وکیل قائد اعظم محمد علی جناح کی کاوشوں سے. لیکن اب اس ملک میں نہ کانسٹیٹیوشن ہے، نہ لا ہے، نہ قانون ہے، کچھ بھی نہیں. جس کی جو مرضی آتی ہے وہ کرتا ہے. اور اب تو خیر ہماری جو پارلیمنٹ ہے اس نے بھی بل پاس کر دیا رولٹ ایکٹ پلس، کہ کسی بھی شخص کو محض شک کی بنیاد پر 3 مہینے کے لیے غائب کیا جا سکتا. اور جب اجازت نہیں تھی تو برسوں تک غائب رہے لوگ، جبری لاپتہ رہے، اور اب بھی ہیں. اب تو آپ نے قانون میں اجازت دے دی، اب کون پوچھے گا؟ کیا آپ اس ملک کو باغیوں کا گڑھ بنانا چاہ رہے ہیں؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں اس ملک میں ویتنام اور بنگلہ دیش کی طرح کے لوگ آئیں اور وہ اس ملک کے ساتھ، اس فوج کے ساتھ جھگڑیں؟ کیا لوگوں کو آپ اسلحہ اٹھانے پر مجبور کر رہے ہیں؟ سیاسی تحریک چلائیں، کوئی سیاسی جلوس نکالیں
تو وہ جی جلاؤ گھراؤ کی سیاست کی اجازت نہیں. عجیب جاہل لوگ ہیں. خود تو جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کے 99 ناموں کے نیچے کھڑے ہو کر اسمبلی میں قرآن پر اللہ کے نام پر جھوٹا حلف اٹھاتے ہوئے شرم نہیں آتی, اور اس پہ دیدہ دلیری کے ساتھ ڈٹائی کے ساتھ جم جاتے ہیں. سمجھتے ہیں جیسے ہم اصلی وزیر اعظم ہیں, اصلی وزیر ہیں, اصلی ایم این اے ہیں, اصلی ایم پی ہیں, اصلی وزیر اعلیٰ ہیں. کوئی چیز سمجھ میں آتی ہے؟ نہیں آتی. دوسری, وہ جو اندھوں کی ریوڑیوں والی بات میں نے کی تھی, وہ جو کل ہمارے ملک میں جو ایوارڈز کی تقسیم ہوگی, جو سول ایوارڈ دیے گئے, جو پہلے تو کچھ اناؤنس کیے گئے تھے کچھ لوگوں کو, اب کل جن لوگوں کو دیے گئے ان میں وزیر اعظم محمد نواز شریف کو نشان پاکستان, فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہلال جرت, اور ہلال جرت لگتا ہے جنگ میں لڑنے پر ملتا ہے, وہ سویلین ایوارڈ نہیں ہے. اب جنگ میں آپ نے کیا لڑائی کی؟ وہ 1.5 دن کی جھڑپ جس میں سب سے زیادہ کردار ایئر فورس کا تھا. پھر آپ نے کن کن لوگوں کو یہ بانٹا؟ اندھوں کی ریوڑیاں اپنوں میں, ان میں صرف ایئر چیف مارشل جو تھے ظہیر, ان کا تو میں سمجھتا ہوں, اور ان کے ساتھ جو ایئر فورس کے آفیسر ہیں جنہوں نے اس پورے مارکے میں بھارتی جہاز بھی گرائے اور فیصلہ بھی کیا کہ بھارت کو جواب دینا ہے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں, اسحاق ڈار نائب وزیر اعظم, ڈپٹی پرائم منسٹر, وزیر خارجہ آصف زرداری نے اپنے بیٹے کو دیا, بلاول زرداری کو. پھر اعظم نذیر تارڑ, عطا تارڑ, رانا ثناء اللہ, احسن اقبال, عجیب لوگ ہیں. اپنے ہی گھر میں سب بانٹتے چلے جا رہے ہیں, اور ان لوگوں کو دے رہے ہیں جو تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف زیادہ ایکٹیو ہیں. اب ایسی صورتحال میں ان اعزازات کی کیا اہمیت رکھ گئی ہے؟ اب ان اعزازات کے بدلے تو پکوڑے ہی ملا کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.